बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से सेनेट के इंतखाबात के तरीक़ेकार के हवाले से सवालात यकीनी तौर पर उठाए जा रहे हैं। हुकूमत पुरज़्म है कि वो ओपन बैलेट के ज़रिए से जब ये इंतखाबात करवाएगी तो इसमें सेनेट के इंतखाबात बिल्कुल वाज़े और शफाफ तरीके से होंगे, जबकि अपोजिशन ये कहती है कि ये जो आईनी तरमीम लाई गई है या जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है ये बहुत जल्दी में किया गया है। ये अगर इंतखाबी इस्लाहात की शक्ल में पहले अपोजिशन के साथ इस पर बातचीत की जाती और उसके बाद ये बिल पेश किया जाता तो शायद इसकी उस तरह से अपोजिशन नहीं होती, लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है। अपोजिशन की जानिब से इस बिल की मुखालिफत हो रही है। इसके साथ साथ जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसकी भी मुखालिफत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक सदारती रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ज़ेर समात है और सदारती ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है हुकूमत की जानिब से उसे मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से। लिहाजा तमाम नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं। आज कुछ हुकूमती वज़रा की जानिब से अहम बयानात सामने आए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर खुफिया रायशुमारी होती है तो उससे हुकूमती परिंदे नहीं उड़ेंगे बल्कि अपोजिशन के परिंदे उड़ेंगे, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि बिकने वाले तैयार रहते हैं बिकने के लिए, चाहे वो खुफिया रायशुमारी हो चाहे ओपन बैलेट हो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर सेनेट के इंतखाबात के हवाले से इस तरह से सवालात उठाए जा रहे हैं तो क्या हम शफाफ इंतखाबात की जानिब नहीं जा सकते? क्या ऐसा तरीक़ेकार नहीं अपनाया जा सकता? लेकिन यकीनी तौर पर वक्त बहुत कम है और ये तीनों चीज़ें हमारे सामने हैं। इन तमाम मामलात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मोहम्मद याकूब शेख साहब। शेख साहब आपको खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। मुमताज़ माहिर कानून जनाब शाह खावर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाह खावर साहब आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार जनाब पीजे अमीर। पीजे अमीर साहब आपको भी इस गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। याकूब शेख साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये हुकूमती परिंदे नहीं उड़ेंगे बल्कि अपोजिशन के परिंदे उड़ेंगे, तो क्या आपका एतमाद है? बज़ाहिर तो जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें हम जो देख रहे हैं वो यही है कि आपकी जमात की यानी हुकूमती जमात की अक्सरियत आनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब देखिए, ये सेनेट के जो इलेक्शन है ना, ये कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के इलेक्शंस और उसके बाद जो उसकी इलेक्शन होती है आगे सीएम की या स्पीकर की, उससे ये हट के एक इलेक्शन होता है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ कोर्स आपके प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, फिर फेडरल के लिए आपके यहाँ पे एमएनएज होते हैं। तो प्रोविंशियल के लेवल के ऊपर जो होता है वो ये होता है कि उन 11 सेनेटर्स को इलेक्ट करने के लिए वो एक टेक्निकली एक होती है कि एक पार्टी के जो एमपीएस होते हैं वो 4 वोट दे रहे होते हैं। इसमें एक जनरल का होता है, इस तरीके से टेक्नोक्रेट का होता है, विमेन का होता है या उसका होता है माइनॉरिटी का होता है। तो ये वोट्स जब वो दे रहे होते हैं तो उसकी एक कैलकुलेशन होती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसको एज होता है और हमेशा वो सीटें भी ज़्यादा लेके जाती है। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा केपी असम्बली की, तो वहाँ हमारी मेजॉरिटी है तो ऑफ कोर्स हमें जो कैलकुलेशन है जो टेक्निकल कैलकुलेशन उसमें हमें एज है। अब जैसे प्रोफेसर सिंध है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी को एज है कि उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है एमपीएस की। तो ये कहना जी कि वो आएंगे और एक एक वोट डाल के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये बड़ा एक टेक्निकल गेम होता है। और जहाँ तक जैसे आपने फरमाया कि हमें ऑफ कोर्स ये तो एक नेचुरल सी बात भी है कि सिटिंग गवर्नमेंट को हमेशा एज होता है और सिटिंग गवर्नमेंट के एज होने की वजह भी यही होती है कि उसकी मेजॉरिटी होती है। और फिर उसके बाद अब जो ख़ास तौर पे एक चीज़ जो सामने आई है जिसके ऊपर इस वक्त डिस्कशन शुरू है वो ये है जी कि ये सिलसिला आखिर कब बंद होगा। ये जो करप्शन का एक सिलसिला है या बिकने ख़रीदने का जो सिलसिला है, और मेरे ख्याल में अब ये बात छुपी ढकी तो है नहीं। अब मेरे ख्याल में दिन में आप भी कई दफ़ा देखते होंगे जो एमपीए हजरात पैसे गिन गिन के अपने थैलों में डाल रहे हैं, तो ये तो हक़ाइक़ तो हैं। और इन हक़ाइक़ को और इस एक फरसूदा एक रिवायत को एड्रेस करने के लिए जो खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने
جو انیشیٹو لیا ہے میرے خیال میں فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. کلیئر ہونی چاہیے, ووٹنگ کلیئر ہو, اور جس پارٹی کی جتنی جو اسٹرینتھ ہے وہ سامنے آئے. اور آلدو کہ ذرا سی ٹیکنیکلی ایک لگتی ہے کہ ایک جو ایم پی ہے مثلا 4 دفعہ کیسے اس کا شو آف ہوگا, بٹ اسٹل دیر از اے وے آؤٹ فار ایوری تھنگ. نہیں, لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ کوئی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے, کوئی اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان امیدوں اور آسوں پہ میرے خیال میں جی رہے ہیں, اور ان کا جینے کا حق ہے. جمہوری حق بھی ہے ساتھ میں ان کا. ٹھیک. تو جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بڑی بڑی تاریخیں دی گئی ہیں, تبدیلیاں لانے کی, اور انقلاب آ رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور ساری چیزیں ایک ایک کر کے جو ہے مس شاٹ ہوتے گئے. اور یہ الیکشن بھی آگے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود بھی جن اسمبلیوں کو مانتے نہیں تھے, جن کے خلاف وہ بولتے رہ گئے ہیں پچھلے 5 ماہ, اور آج انہی اسمبلیوں میں بیٹھ کے انہی اسمبلیوں سے ووٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو ان کی آس امید بندھی رہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اچھا چلیں, مسلم لیگ نون کا بھی موقف لیتے ہیں, اور ہمیں ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے. نثار چیمہ صاحب, آپ کو گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور فوری طور پہ میں ان کی طرف چلا جاتا ہوں کیونکہ تحریک انصاف کا موقف تو آ گیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اس پہ تو ہم بات کریں گے, لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کو پہلے کہا گیا کہ پی ڈی ایم کے وہ مشترکہ امیدوار ہیں, ان کو سپورٹ کیا گیا. نون لیگ سے ہم نے دیکھا شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے ساتھ تھے, اور آپ لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا, انہوں نے کاغذات جمع کرائے. لیکن اچانک پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آ گیا کہ نہیں, وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار نہیں ہیں. تو یہ کچھ کنفیوژن آپ کے ہاں نہیں ہے؟ اس سے ظاہر بھی ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی کچھ کنفیوژن وغیرہ ہے. لیکن ہمیں آواز نہیں آ رہی, ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شاہ خاور صاحب, اہم سوال اب یہ ہے کہ ایک تو آئینی ترمیم حکومت لائی اسمبلی کے اندر, پھر اس کے ساتھ صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا, اور پھر ایک صدارتی ریفرنس اس وقت سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے. یہ بڑی ایک ٹرکی سی سچویشن نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا نکلے گا, کیا ہوگا؟ یقیناً جاوید اقبال صاحب, یہ بڑی ایک پیچیدہ صورتحال ہے اور کنفیوژن ہے بہت زیادہ. لیکن ایک چیز ضرور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اور پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ ایک معاملے میں سینسٹیو ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز میں جو ہے وہ پیسوں کا لین دین ہوتا رہا, اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فوٹیج جو ہے وہ چل رہی ہے, اس میں پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے. وہ کنسرن بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور وہ ان کا بڑا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک جائز کنسرن ہے جس کا ایریڈیکیٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیسے چینج ہو سکتا ہے. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اپوزیشن کی جو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو ان کے بھی ایک چارٹر میں یہ بات موجود تھی کہ جو سینٹ کے الیکشنز میں کرپٹ پریکٹسز جو ہے ان کو گارڈ کیا جائے گا, اور اس میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے گی, اور غالباً اس میں شو آف ہینڈ کے ذریعے بھی اس میں بھی موجود تھا. لیکن پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر وہ ہم آہنگی یا وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ کا فقدان ہے حکومتی بینچوں میں اور اپوزیشن کے بینچوں میں. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 70 کی الیکشن کے بعد جو 71 میں اسمبلی وجود میں آئی تھی, اس میں بھی بڑے بڑے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے تھے. ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو لیڈر آف دی ہاؤس تھے, دوسری طرف بہت ٹاورنگ پرسنالٹی خان عبدالولی خان, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی مایہ ناز قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود تھی. اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود, آپس میں ان کے نظریاتی اختلافات تھے, ان کے منشور میں اختلافات تھے, بلکہ اس میں مذہبی جماعتیں بھی تھیں, لبرل لوگ بھی تھے, سوشلسٹ بھی تھے, لیکن ایک چیز کے اوپر سب نے اتفاق کیا تھا, وہ 1973 کا آئین جو تھا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پوری پارلیمنٹ کے لیے جو ادھر ممبرز تھے ان کے لیے بہت بڑا ایک ترہ امتیاز ہے کہ اتنے اختلافات کے باوجود بھی جب ایک قومی مسئلہ سامنے آیا آئین کو رائج کرنے کا,
اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ پارلیمنٹ کے باہر جو ان الیکٹڈ تھیں وہ بھی متفق ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمانگی اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی فضا جو ہے وہ یہاں پہ بھی ضروری ہے. بہتر ہوتا کہ حکومت ایک ہوم ورک کیے بغیر اپوزیشن کو اپوزیشن بینچز کو آن بورڈ لیے بغیر اگر یہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے, ایک وسیع تر ایک رائے جو ہے وہ قائم کرتے, اپوزیشن کو آن بورڈ لیتے, ان کو کہتے آپ کے بھی کنسرنز ہیں, ہمارے بھی کنسرنز ہیں, ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن ہم اس ایشو کو جو کہ ایک بہت بڑا ایک مینس ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر کہ یہ جو سینٹ کے الیکشنز میں ہوتی ہے اس میں ہم بیٹھ جائیں اور اس پہ ایک آئینی ترمیم کر دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کا بل بھی موجود ہے, اوپر سے جو پریزیڈنشل ریفرنس بھی 186 آرٹیکل کے تحت دیا گیا ہے جس میں انہوں نے دفعہ آرٹیکل 226 ہے آئین پاکستان کی جو یہ کہتی ہے کہ ملک کے تمام الیکشن جو کہ آئین کے تحت ہونے ہیں ٹھیک ہے اور ماں سوائے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے وہ خفیہ رائے دہی کے تحت ہوں گے. ٹھیک. تو اب جو ریفرنس فائل ہوا ہے وہ اس لیے فائل ہوا ہے, وہ اس لیے رائے مانگی جا رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ یہ ڈکلیئر کرے کہ جو الیکشن کا جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ آئین کے تحت نہیں ہے, تو لہٰذا اس میں اوپن شو آف ہینڈ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ترمیمی آرڈیننس بھی آ گیا ہے, وہ بھی مشروط ہے. تو اب یہ سارا ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے ایک آرگنائزنس لی ہوئی ہے اگر تو وہ اس کی روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کرے اور اس پہ کوئی فیصلہ دے دے تاکہ گو کہ الیکشن کا پروسیس تو شروع ہو چکا ہے, شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے, نومینیشن پیپرز آ رہے ہیں اس کی, لیکن اینڈ پہ ابھی اس پہ کافی دن ہیں کیونکہ اگر جو بھی فیصلہ ہو اگر شو آف ہینڈ کے ذریعے اس میں تو خیر بیلٹ پیپر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آرٹیکل 226 میں یہی ڈکلیئر ہو کہ یہ خفیہ رائے دہی کے تحت ہی ہونے تو وہ تو پھر بیلٹس جو ہیں وہ چھپ جائیں گے اور سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن ایک ہیجان کی ایک غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونے چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن نہیں, جتنے بھی ہمارے الیکشن کے قوانین ہیں ان سب میں بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں سینٹ کا الیکشن گزر بھی جائے تو اپوزیشن اور حکومتی بینچز جو ہیں یہ مل کے کم از کم ایک اتفاق ضرور قائم کریں کہ یہ جو ہمارے انتخابات میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ہوتی ہے اس کو کم از کم کہیں پہ روکا جائے. اچھا لیکن قانونی کوئی قدغن تو نہیں ہے نا, ٹائمنگ کی کوئی قانونی قدغن تو نہیں ہے کیونکہ الیکشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آئین میں تو ایک میعاد مقرر کی گئی ہے سینٹ کے الیکشن, وہ تو غالباً 3 مارچ سے پہلے ہونے ہیں. ٹھیک ہے. اور چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے الیکشن کوئی بھی ہوں وہ اپنے وقت پہ کرانے ہیں, تو اس میں ٹائم تو ڈیفینیٹلی یہ تو ایک بڑی اس کی امپورٹنس ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہی ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. نثار چیمہ صاحب آپ فرمائیے گا, شفافیت کی الیکشن کی بات ہو رہی ہے, اپوزیشن پہ یہ الزام تو لگتا ہے اور اپوزیشن پہ یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ سب کچھ طے کیا تھا اور آج آپ اس سے بھاگ رہے ہیں, آپ کو موقع مل رہا ہے لیکن آپ آج اس سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے کوئی صحیح کام جو ہیں وہ بھی اگر غلط لوگوں کے ہاتھ سے ہونے لگ جائیں تو وہ بڑے مشکوک ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ صحیح جو کام ہے اس کا بھی اگر طریقہ کار غلط ہو, اگر یہ واقعی وہ سنسیئر تھے یہ لوگ, تو پھر یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ نیشنل اسمبلی میں جو پارلیمانی پارٹیاں جو ہیں جو ان کی نمائندگی جو ہے ان کو اکٹھا کر کے ایک پارلیمانی پارٹی, ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی جو یہ طے کرتی جو طریقہ کار ہے, جو ہماری روایات ہیں پارلیمانی روایات. بالکل یہ ہے کہ انہوں نے اس کا پاس نہیں کیا, تمام پارلیمانی روایات پارلیمانی اقدار کا انہوں نے بالکل یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو وائلیٹ کیا ہے اور اس کا یعنی یہ کہ کبھی انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا. یہ بھی اس کی ایک مثال ہے. اگر یہ ہے کہ واقعی اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے تھے تو اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے, اپوزیشن کو ساتھ میں لاتے, اپوزیشن کو سے بات کرتے, لیکن انہوں نے یک طرفہ طور پر جس طرح کیا ہے, اور لگتا یہی ہے کہ جو خرید و فروخت ان کے کے پی میں ان کے نمائندے جو ہیں جو سامنے آ چکی ہیں, ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں, اور اس میں اندازہ کر لیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ تحریک انصاف جس کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا شفافیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جس کا بالکل واضح ثبوت جو ہے یہ ویڈیوز ہیں جو کے پی میں جو ان کے جو لوگ اپنے لوگ خرید و فروخت میں ملوث ہیں,
اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی کسی کام کی کیا کریڈیبلٹی، کیا ساکھ رہ جاتی ہے، کیا اعتبار ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس میں ان میں خلوص ہوتا تو اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی اور چیمہ صاحب انہی کاموں کو تو روکنا ہے نا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ انہی باتوں کو، انہی حرکتوں کو، انہی شرمناک حرکتوں کو روکنا ہے۔ یہ کے پی میں جو کرتے رہے ہیں یہ شرمناک حرکتوں کو روکنے والی ہے، یہ شرمناک حرکتوں میں یہ خود ملوث ہیں۔ اچھا چلیں، یہ میثاق جمہوریت پہ جو آپ نے دستخط کیے تھے اس پہ تو اب بات کرتے ہیں، لیکن پی جے میر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ پی جے میر صاحب، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمرشلائزیشن آف پالیٹکس، یعنی سیاست کی جو کمرشلائزیشن ہے، یہ ایک تو بہت بڑھ چکی ہے، پھر یہ سینٹ میں جو الزامات عائد ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ کم از کم ہم اس جانب بڑھ تو گئے کہ اب ہم نے ایک پروسیس کا آغاز تو کر دیا کہ ہم شفافیت کی جانب جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو تو جاتا ہے یا موجودہ حکومت کو تو جاتا ہے، لیکن ہم کیا اس طرف جائیں گے کہ کبھی ہم یہ کم از کم شفاف انتخابات دیکھ پائیں گے ہم؟ میرا نہیں خیال ہے، سوائے جب بھی آپ کوئی پولیٹیکل ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ 1970 کا الیکشن سامنے لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک بڑی ایک الجھی ہوئی بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ کے نیشنل الیکشن ہمیشہ کوشچن ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ کرپشن ہے۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ووٹ چوری ہو گیا ہے۔ کوئی کیوں کہتے ہیں کہ جی کینڈیڈیٹ ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے کسی چیز کو، اب پولیٹیکل اگریمنٹ اور ڈس اگریمنٹ وہ ہوتی رہیں گی، اس میں کوئی ایسی کوئی بری بات نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اس وقت اگر اس گورنمنٹ کے پاس ایک ریسپانسبلٹی ہے، اپوزیشن کے پاس ایک اوپینین ہے، اوپینین کنورٹڈ انٹو ریسپانسبلٹی، یہ بڑا مشکل ہے اس ملک کے اندر۔ آپ نے دیکھ لیا اگر تو ہمارا انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتا ہے یا میچ ہوتا ہے ہم کٹھے ہوتے ہیں، ادروائز وی آر ناٹ آن دا سیم ٹیبل۔ 1 2 آپ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس یہ جو آپ سینٹ کے الیکشنز کا آپ نے موڈس آپرینڈی بتایا ہے، میں سمجھتا ہوں دس از اے اسٹارٹ آف اے بگننگ کہ جہاں آپ کرپشن کو بالکل آپ ختم کر سکتے ہو۔ یہ ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹرز، ان کی پرائسز لگی ہوتی ہیں اور سب کو پتا ہے، ایسی جھوٹ بولنے کی بات ہے کوئی نہیں ہے، منافقت نہیں کرنی ہے۔ آپ ووٹرز کو پیسے دیتے ہیں، ووٹرز آپ کے پاس آتے ہیں، ووٹرز کو تو خود آنا چاہیے، ووٹرز کو کوئی نہیں لے کے آتا۔ جب ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں کسی ملک کے اندر کوئی ووٹر کو نہیں لے کے آتا، ہاں بھی جاؤ ہم تمہیں لے کے آئیں گے، ووٹ دیں گے۔ دیٹ از ناٹ، یہیں سے تو آپ کی کرپشن شروع ہوتی ہے، رائٹ ایٹ دا گراس روٹ لیول۔ اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، اس کو آپ کرو گے، یہ آپ کہہ لو پرولیفریٹ کر جاتی ہے رائٹ اپ ٹو دا سینٹ۔ یہاں آپ ہزاروں لاکھوں کی بات کریں گے، وہاں آپ کروڑوں کی بات کریں گے۔ سو آپ کروڑ کو ختم کر دو اور آل آف اے سڈن آپ ٹرانسپیرنسی لے کے آ جاؤ، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی مل جائے گا، اور آپ کے ساتھ جو لوگ پیسے دے کے آئیں گے وہ پھر جاوید اس پہ نہیں جائیں گے کہ میں نے پیسے ریکور بھی کرنے ہیں۔ پاکستان میں کون سا غریب پالیٹیشین ہے؟ پلیز ٹیل می سم تھنگ۔ از دیر اینی باڈی ہو از پور؟ از اینی باڈی ہو از ڈیسٹیٹیوٹ؟ نو، آپ کے سارے امیر لوگ ہیں یہاں، غریب تو ہے ہی نہیں ہے پالیٹیشین۔ غریب کی تو وہ آپ کہہ لو کہ اس کی بیچاری کی وقت ہی نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ پہ پہنچ سکے۔ سو دس از اے منی گیم جس کو آپ، میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن کہ آپ اس کو بالکل کٹیل کر دو، ختم کر دو۔ اور یہ جب ختم ہوگا آپ دیکھو گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، مے بی 2 گورنمنٹس، آپ دیکھ لو گے کہ آپ کے پاس گریجولی وہ ریپرزنٹیشن آئے گی جو کہ کرپشن اور آپ کہہ لو کہ مسلیڈ ووٹوں کے ساتھ نہیں آ رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں دس از اے گریٹ تھنگ۔ ادروائز آپ ایڈوکزم پہ، ہم ہر گورنمنٹ کو دیکھا ہے ایڈوکزم پہ چل رہی ہے، اور چلیے آپ نے اس ایڈوکزم کو ختم کر کے گو آن دا رائٹ پاتھ فار دا سیک آف پاکستان اینڈ فار دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ یہ جب تک نہیں کرو گے ہر جگہ آپ کی بحث ہوگی، ہر جگہ بحث ہوگی۔ آج لیٹس پٹ اٹ دس وے، ہائپوتھیٹکلی یہ الیکشنز آپ پرانے اس پہ کراتے ہیں، آپ دیکھ لینا کل پھر ایک ڈبیٹ ہوگی، نہیں جی ہمارا ووٹ یہاں سے کوئی چوری کر گیا، وہ اس کو آپ نے بیچ دیا، یہ ڈبیٹ آپ کی پھر شروع ہو جائے گی۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کل سینٹ کے انتخابات ہو جائیں گے اور پھر یہ ڈبیٹ ہوگی۔ شیخ صاحب، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جو ایک کیرزمہ ہے وزیر اعظم صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کی شخصیت کا، اس کیرزمہ کو یوز کیا جاتا اور ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا، ایک اتفاق رائے ڈیولپ کیا جاتا، اور اس کے بعد جو انتخابی اصلاحات کے معاملات ہیں ان کو آگے لیا جاتا، آگے لے جایا جاتا، آگے بڑھایا جاتا، ان کو معاملات بہتر ہوتے؟ اپوزیشن کی جانب سے بھی یہی سوال اٹھتا ہے۔ دیکھیے پی جے میر صاحب نے بڑی براڈر اسپیکٹرم میں بات کی ہے، اوورآل بات کی ہے، جو ہمارا ایک سسٹم ہے ڈیموکریسی کا، الیکشنز کا، اور اس کے بعد جو اس کی
فارمیشن آف دا گورنمنٹ اور پھر سینٹ، ان ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے. میں واقعی ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں اس طرف ہمیں جانا چاہیے. وہ دن کب آئے گا، ہم بھی اس کی خواہش کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ جب گورنمنٹ بن گئی، جیسے امریکہ ہے یا جیسے یو کے ہے، جیسی ڈیموکریسیز اور فرانس ہے، اسپین ہے، دوسری کنٹریز کی ہیں، گورنمنٹ بن جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کویسچن نہیں ہوتا. اینڈ وٹ ایور رائٹ دے ہیو فار دا 4 years دا 5 years دے ہیو ٹو کمپلیٹ دیٹ ٹرن، اور اس میں جو اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس اسے کرنی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں بدنصیبی یہی ہے کہ گورنمنٹ ان پلیس ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اسی دن سے اس کے خلاف کنسپریسیز شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا امریکہ میں کتنا ایک بیک لیش تھی اور ٹرمپ نہیں وہ کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد آج جب وہ نہیں ہے تو ایک باقاعدہ سسٹم چلا اور 4 سال تک چلے گا. ہمارے یہاں اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کی سیاست شہر مک گئی، ختم ہو گئی، کہ جیسے وہ ہار گئے، گورنمنٹ میں نہیں آئے تو وہ ختم ہو گیا. وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں. بات جیسے انہوں نے کی ہے، ہمیں اس طرف تو ایک دن تو جانا پڑے گا، ٹرانسپیرنسی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اور کیا یہ برا ہے؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں اپوزیشن سے کہ اگر ہم ایک اچھا قدم ہم نے اٹھایا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ہر بات کی نفی کریں کہ جو گورنمنٹ کہے کوئی اچھی بات بھی اس میں نکل رہی ہے، کل کو یہی اچھائی آپ کے بھی فیور میں چلی جائے گی کہ آپ کی جب بن رہے ہوں گے ممبرز تو کوئی اس کو نہیں چھیڑ سکے گا. پیسے کی جو ریل پہل ہے، پیسے کا جو زور ہے، اس کے زور پہ ممبرز نہیں بنیں گے، پارٹی کی بیس پہ بنیں گے، ایک آئیڈیالزم کی بیس پہ ایک جو ہے وہ سینٹ کی جو فارمیشن ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیر آیت درست آیت کی مصداق کے اوپر آج ہمیں آپ سپورٹ کریں، یہی اچھا قدم آپ کو بھی کل بینیفٹ کر سکتا ہے. تو آج بھی آپ اپوزیشن سے دیکھیں تو میرے خیال میں پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس کے اگینسٹ بات کر رہی ہیں، جبکہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، آپ یہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے بھی بہتر ہے اور اچھے لوگ آپ کے پاس آئیں گے. آج یہی شکایت ہے نا کہ امیر لوگ آ جاتے ہیں اسمبلیز میں یا سینٹ میں. یہ حقیقت ہے جاوید صاحب، میں سینٹ کا الیکشن 2 دفعہ لڑ کے بیٹھا ہوں، جے یو آئی کی طرف سے میں 2 دفعہ ہارا بھی ہوں، لیکن دیکھا ہے میں نے کہ یہ پیسے کی یہ گیم ہے اور یہ اس کو بالآخر کہیں تو اینڈ ہونا ہے. تو اب اس کی اگر ابتدا کر دی گئی تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں، آئیں آپ سپورٹ کریں. نثار چیمہ صاحب آپ کیوں نہیں سپورٹ کرتے؟ یہ تو آپ کے فائدے میں بھی جاری ہے. اچھا وہ ہمارا رابطہ ان کے سے منقطع ہو گیا ہے. شاہ خور صاحب، پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، فلور کراسنگ کو ختم کرنے کے لیے، یہ کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کے لیے ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں اشروں سے ہم دیکھے جا رہے ہیں کہ ہم بس دعووں سے زیادہ آگے بڑھ ہی نہیں سکیں اور ہم یہاں پہ کام کر ہی نہیں سکے اس لحاظ سے. دیکھیے جاوید صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال آپ کو بتاؤں میں کہ ابھی آپ نے فلور کراسنگ کی بات کی. جی، فلور کراسنگ کی ایک شق آئین پاکستان میں موجود ہے، آرٹیکل 63A. آرٹیکل 63A جو ہے یہ اس کو 18ویں ترمیم نے اس میں شامل کیا گیا تھا. آرٹیکل 63 یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی رکن اسمبلی، چاہے صوبائی ہو یا وفاقی پارلیمان کا ہو، وہ اپنے پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف، لیکن اس میں 2-3 ایکسیپشنز دی گئی ہیں کہ کن کن فیصلوں کے اگر خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ ان کا جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ اس کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھ سکتا ہے. ٹھیک. اس میں جو وزیر اعظم پاکستان کا جو انتخاب ہے اس میں ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کا منی بل ہے جو بجٹ ہوتا ہے، بجٹ کے حوالے سے آتا ہے. ٹھیک ہے. یا کسی بھی قانون سازی میں جس میں کہ 2-3 اس میں چیزیں ہیں کہ مطلب مین اس میں جو چیز نہیں آتی وہ سینٹ کا الیکشن کم از کم اس میں نہیں آتا. اچھا، ایک ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہے. ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس. وہ اگر آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے اگینسٹ کرتے ہیں تو وہ پارلیمانی لیڈر آپ کو نااہل قرار دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں سینٹ کے الیکشن کا ذکر نہیں ہے. یہاں پہ خاموش ہے. نہیں، مطلب اس کا مطلب ہے کہ اس میں استثناء حاصل ہے. اس کی وجہ پھر یہ لی جا سکتی ہے کہ جو آئین پاکستان میں یہ جو سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے. ابھی جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ایم پی اے نے
جو ہے وہ ایک سے زیادہ ووٹس دینی ہے اور اس میں پھر ترجیحات بھی ہیں. ترجیحات ٹھیک ہے. اس میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی مخالف پولیٹیکل پارٹیز بھی وہ آپس میں تھوڑا سا, چونکہ اس میں تھوڑے فریکشن کا فرق ہوتا ہے, پوائنٹ سم تھنگ ووٹ درکار ہے, آپ کسی اور پارٹی میں, میں کسی اور پارٹی میں ہوں, ہم آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے کہ چونکہ وہ ایک شارٹ سا ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے ہم آپ کو تھوڑا سا ایک پرائیورٹی ووٹ دے دیں گے اور آپ اتنی پرائیورٹی کا ہمیں دے دیں گے. تو یہ میوچل بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ تو چلے ایک ارینجمنٹ ہے کہ آپ ایڈورسریز بھی جو ہے وہ آپس میں کر سکتے, لیکن یہاں پہ جو لین دین ہوتا ہے پیسوں کا, اور ایسے لوگ جن کی پولیٹیکل پارٹیز کی اتنی سیٹیں نہیں ہوتی اور وہ اپنے حجم سے زیادہ سینٹ میں جو ہے وہ سیٹیں لے لیتے ہیں, تو پھر نیچرلی وہ تو پھر کرپٹ پریکٹسز ہی کے ذریعے ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو گارڈ کرنا تو بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں پھر اگر آئین میں ترمیم اگر کرنی ہے آرٹیکل 226 میں یا الیکشن ایکٹ میں, تو پھر اس میں ہمیں آرٹیکل 63A میں بھی ترمیم کرنی پڑے گی, اور اس میں بھی یہ واضح کرنا ہوگا کہ سینٹ کا الیکشن بھی جو ہے وہ پارٹی کی, پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے مطابق ہی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ابہام آئین میں بھی اور یہ چیز موجود ہے جس کو پیش نظر رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. وہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب, یہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا بڑا اہم, وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سینٹ کے انتخابات میں بڑے پر اعتماد ہیں اور ہم کوئی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں. یہ سرپرائز دے دینا, پھر دوسری طرف سے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر خفیہ رائے شماری ہوگی تو اس سے حکومتی پرندے نہیں اڑیں گے بلکہ اپوزیشن کے پرندے اڑ جائیں گے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد یہ پھر وہی جو ہم نے ایک صادق سنجرانی صاحب کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ایک معاملہ دیکھا تھا, اسی طرح کا کوئی معاملہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ یہ کس اعتماد پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں تو اگری کرتا ہوں شیخ رشید صاحب سے. یہ جس کو اچھا پیسہ لگ گیا بک گئے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نواز شریف کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو پتہ لگا کہ 2 پشاور سے جو ان کے جو سینیٹرز ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے اور ان کو پیسہ لگ گیا. اب بات یہ ہے کہ یہاں یہ تو اوپن سیل گراؤنڈ ہے اس وقت. اس سیل کو آپ نے بند کرنا ہے. ایک دوسرا, جب آپ ڈسکس کرتے ہیں ڈیموکریسیز کو تو ڈیموکریسی کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتی ہے. یہاں ہماری جو پروونشل ہماری جو اسمبلیز ہے اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ کا ایم ایل اے ایم پی اے بزنس کر رہا ہے, سینیٹر آپ کا بزنس کر رہا ہے اور ساتھ ایک آگسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہم نے کنٹروورشل بنا دیا ہے. دیکھیں, سینٹ جو ہوتا ہے وہ ہر ملک کا سب سے ٹاپ آگسٹ ہاؤس ہوتا ہے. اس میں ایک آنچ نہیں آتی ہے, اس میں کوئی حرف نہیں آتا ہے کہ بھائی کم از کم یہ ہمارے لیے ایک جو فائنل لیجسلیچرز ہیں یہ بالکل صحیح ہوں گے یہاں. لیکن ہم نے ہر چیز کو اس کو کانفلکٹ کر دیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا سپل آف افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب باہر کے ممالک دیکھتے ہیں آپ کے اس پورے لیجسلیٹرز کو تو وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کس قسم کا ملک ہے. آپ کا سینٹ بھی وہ ہے, آپ نیچے بھی ایک یہ تنقید کر رہے ہو, پھر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے الیکشنز ٹھیک نہیں ہو رہے. سو سم تھنگ از رانگ سم ویئر نا. تو پھر why do we emanate these kind of آپ کے opinions from the other side. اس چیز کو میں سمجھتا ہوں, میں بار بار اس پہ ریٹریٹ کر رہا ہوں, اور یہ بڑی دیر سے ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس کو آپ ختم کر دو گے. آپ کا اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کی انڈسٹری نیچے جاتی ہے, آپ کی اکانومی نیچے جاتی ہے, آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے, اور لوگوں کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. جبکہ آپ کے لیجسلیچر پہ رائٹ اسٹارٹنگ فرام دا پروونشل, نیشنل اینڈ ٹو دا سینٹ, وہاں جب کوشچنز مارک اٹھتے ہیں تو بزنس والا آپ کے ملک میں نہیں آتا. وہ ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس حالت سے کر رہے ہیں تو میرے پیسے کی کیا سیفٹی ہے. میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں جیمز کین کا, جو کہ ملٹی ملینئر ہے برطانیہ میں, اور یہاں پہ اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, ناظم خان اس کا نام ہے. وہ کہتے ہیں یار میں اس ملک میں کیسے کروں گا انویسٹمنٹ کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ کرپشن چل رہی ہے. سو کرپشن ہیز ٹو اینڈ رائٹ فرام دا ٹاپ, اسٹارٹنگ فرام دا سینٹ اینڈ دین گریجولی گوئنگ ڈاؤن. جب یہ کرو گے آپ کی اکانومی بھی ٹھیک ہوگی, آپ کے اسٹاک ایکسچینجز, آپ کے مارکیٹ اوپر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پبلک کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی ایک کانفیڈنس ملے گا کہ یس
हमारे जो इदारे हैं और पर्टिकुलरली ये जो गवर्नमेंट के इलेक्टेड इदारे हैं ये बड़े मजबूत है, साफ और शफाफ है। ये जब तक नहीं होगा, ये हम बहस जितनी मर्जी आप करते रहो, इट विल बी एब्सोल्युटली मीनिंगलेस डिबेट। ठीक है शेख साहब, हमने देखा है कि ये जिम्मेदारी सियासी जमातों पर भी आयद होती है। सियासी जमातों में खुद कितनी जमहूरियत है, खुद वो कितना जमहूरियत पे अमल करते हैं, एक तो ये बात। दूसरा ये कि उन पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सेनेट के लिए या ऐवान बाला के लिए या ऐवान ज़ैरीन के लिए उन लोगों को सामने लाए जो साफ़ और शफाफ लोग हों। मैं मिसाल देता हूँ कि आपकी जमात ने अब 2-3 ऐसे टिकट्स दिए हैं जिनको ज़ाती हैसियत में मैं जानता हूँ, जैसे फलकनाज सतराली हैं, जैसे नजीउल्लाह खटक हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा से हैं, जैसे इस्लामाबाद से फौजिया अरशद साहिबा हैं। ये बड़े ग्रास रूट लेवल के हैं, बड़े मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक़ है। ये अच्छे टिकट आपने दिए हैं। एक जो था अब्दुल कादिर वाला, वो तहरीक इंसाफ ने वापस ले लिया, और अब जो बलूचिस्तान से टिकट दिया है ज़हूर आगा को, वो शख्स हैं जब पीटीआई के साथ कोई भी नहीं था तो ज़हूर आगा एफर्ट कर रहे थे, अब उसको अक्रॉस द बोर्ड अप्रिशिएट किया गया है कि ये टिकट से चाहिए। सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी बनती है ना, और सियासी जमातें किस हद तक, आपकी अपनी जमात किस हद तक इस जिम्मेदारी से ओहदा भरा हो रही है? जावेद साहब देखें, जो यानी टिकट अवार्ड करने की बात होती है और ऐसे लोगों को आगे लेके आना होता है जिसको पार्टी ने मुंतखब करना होता है पहले, फिर उसके बाद वो जाके अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। पीजे मीर साहब की बात को मैं पकड़ता हूँ कि उन्होंने जैसे कहा था कि बिज़नेस, उन्होंने फरमाया कि बिजनेसमैन होते हैं, शायद मैं गलत समझाऊंगा बट आई वांट टू क्लैरिफाई इट। देखिए, कोई भी मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये कहूँगा कि कोई भी बंदा आप अगर ऐसा लेके आते हैं जो ना बिज़नेस से वाकिफ़ है और ना सियासत से वाकिफ़ है, तो फिर उसका तो मेरे ख़्याल में कोई कंट्रीब्यूशन बनेगा भी नहीं, ना अभी है ना उसके बाद होगा। चाहे इलेक्ट हो भी जाए तो भी उसने कंट्रीब्यूट नहीं करना। लेकिन जो परफॉर्म करके बैठे हुए हैं या जिन्होंने बिज़नेस किया हुआ है, जिन्होंने ये दुनिया देखी हुई है, वो मुश्किल से भी गुजरे हैं और इकोनॉमी को भी जानते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। फिर ऐसे लोगों का आना बड़ा ज़रूरी भी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एकेडमिशियन है, चाहे वो किसी भी फील्ड से है, तो उसको फिर आने का हक है। मैं कहता हूँ कि इसमें मुफादात का तजाद नहीं होना चाहिए, मफादात का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। हाँ बिजनेस, मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं जी कि बिजनेस तो हर एक ने करना है, बिल्कुल सर, हर एक ने अपना जरिया मुआश है, लेकिन वो मुफादात का तजाद ना हो। उसको क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कोई बिजनेस कर रहा है तो कोई गुनाह तो नहीं कर रहा है, वो तो पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, और बिजनेस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने मुल्क के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। आप इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास है नहीं। ठीक है नहीं, आप माना कि और बहुत सारी चीज़ें कि आपका एग्रीकल्चर बेस है। शेख साहब, इफ आई मे, जी, यही चीज तो हम नवाज शरीफ को पकड़ रहे हैं ना, कि वो बिजनेस भी कर रहा था, साथ पैसे भी कमा रहा था। बात तो यही आ गई ना। अगर आप जरूर बिजनेस करें, बट इसके ऊपर आपको फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, वही बिल्कुल मफादात का कॉन्फ्लिक्ट का जो इंटरेस्ट है, बड़ी जिम्मेदारी पहले फिर उस इलेक्टेड मेंबर की बनती है, चाहे वो सेनेटर है या नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली से है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो बिजनेस करे तो फिर उसका बिजनेस, उसका इंटरेस्ट वहाँ पे उसका इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो फिर जब ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में पॉलिसी बनाएगा तो गवर्नमेंट के लिए बनाएगा, पाकिस्तान के लिए बनाएगा, स्टेट के लिए बनाएगा, कि जिससे स्टेट बेनिफिट करेगी। ये नहीं कि जैसे पहले होता चला है कि बिजनेसमैन तो था लेकिन उसने पॉलिसीज़ वो फॉर्म की हैं जिसमें उसने खुद बेनिफिट किया, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स पीजे मीर साहब की बात को मैं एंडोर्स करता हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए, कि बैलेंसिंग इफेक्ट होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल कोरा बंदा लेके आ जाएंगे जिसने कंट्रीब्यूट नहीं करना, हाड़ा हुड़ी करने वाला है, तो उसके बाद वो चला जाएगा, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, अगर कुछ समझ बूझ रखने वाला बंदा है, कोई बिजनेस की भी रखने वाला है, जो गवर्नमेंट करने की भी और स्टेट के इदारे में कंट्रीब्यूट करने की समझ बूझ रखने वाला है, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए। ये मेरा कहने का मकसद है। ठीक है शाह खावर साहब, अहम बात यह है कि सेनेट के इंतखाबात हैं, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है, दोनों ये कहते हैं कि शफाफ होने चाहिए। लेकिन इस वक्त हम बज़ाहिर देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से तो इक़दामात किए गए हैं, लेकिन अपोजिशन ये कह के कि ये पहले हो जाना चाहिए था, आईनी इस्लाहात की शक्ल में, एक पैकेज की शक्ल में आता, हमसे बातचीत की जाती, हम मामलात को आगे बढ़ाते। लेकिन सेनेट के इंतखाबात को अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें, बिग पिक्चर में, कि मुतनाज़ा अगर ये बनाए जाते हैं या ये अगर मुतनाज़ा बनते हैं, तो इसके असरात क्या हो सकते हैं फिर? देखिए, असरात पीजे मीर साहब ने बिल्कुल बताए हैं कि जब आपके कोई भी इलेक्शन, चाहे वो पार्लियामान के हों या सूबाई असम्बलियों के हों,
تو اس میں جب شفافیت نہیں ہوگی تو اس کا پھر جو باہر کی جو دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہ ہم پہ اعتبار نہیں کریں گے، ہمارا امیج جو ہے وہ بڑا خراب ہوگا. اور الیکشنز کے جو قوانین ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش موجود ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے الیکشن لاز میں یہ لازم ہے کہ کوئی بھی بندہ، چاہے وہ ممبر سینٹ الیکٹ ہو یا قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا، خاص طور پہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدواران ہیں ان کا ایک بینچ مارک مقرر ہے کہ وہ اتنے سے زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. اب مجھے وہ آج کل نہیں پتا کہ کتنی تعداد ہے، اگر وہ 50 لاکھ ہے اگر سمجھ لے قومی اسمبلی کی اور 20 لاکھ صوبائی اسمبلی کی ہے، تو وہ ہر کینڈیڈیٹ کو ایک بیان حلفی دینا پڑتا ہے الیکشن کمیشن میں، وہ پابند بناتے ہیں کہ میں نے یہ جو ہے اپنے الیکشنز میں اس حد سے زیادہ رقم خرچ نہیں کی. اور میں آپ کو بتاؤں جاوید اقبال صاحب، وہ جھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں بالکل، وہ لگاتے ہیں تو بہت زیادہ ہے پیسے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، یہ درست کہہ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا حلف اٹھانے سے پہلے اس پروٹیسٹ کی آڑ میں سیالکوٹ واپس چلا جاتا اپنے بھائی علی حسن ملی کو کہتا یار مینوں تے الیکشن کمیشن کا نوٹس آ گیا، میں جا رہا سیالکوٹ یا اسلام آباد. دوسرا فیصلہ یا دوسرا راستہ تھا دسکا کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ مل کر اس مافیا کا مقابلہ کرنا. اور عثمان ڈار نے فیصلہ کیا کہ وہ دسکا کے عظیم لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ مل کر اس مافیا کا مقابلہ کرے گا. اور یہی آج سوال پوچھتا ہوں میں دسکے والوں سے. دسکے والوں، آپ کے پاس بھی دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ بلے پہ مور لگا کر تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، دسکے کا سیوریج سسٹم، ہیلتھ، پولیس، آپ کا گیس، بجلی کی ڈیولپمنٹ. ایک راستہ آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے بلے پہ مور لگا کے. دوسرا راستہ پاؤڈر پہ کھپا ہے، پاؤڈر پہ وہ راستہ پاؤڈر کی طرف لے کے جائے گا. وہ راستہ کمیشن ہالی کی طرف لے کے جائے گا. وہ راستہ ان کا ہے جو کہتے ہیں میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے دسکے والوں. آپ لوگوں کو بہتر پاکستان چاہیے اپنے بچوں کے لیے. عمران خان کو مضبوط کرنا ہوگا آپ نے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرا بھائی اسد ملی آپ کے ووٹ کی طاقت سے کامیاب ہو کر کسی مخزون مافیا کی سرپرستی نہیں کرے گا. کسی ڈرگس مافیا کی سرپرستی نہیں کرے گا. علی اسد ملی کسی جوا مافیا کی سرپرستی نہیں کرے گا. میرے اس بھائی پر اپوزیشن والوں نے ایک کرپشن کا الزام نہیں لگایا. آپ کو ایسا سیاستدان چاہیے جو خدمت کرے دسکے کی یا مال بنانے پہ لگ جائے. بتاؤ ہاتھ اٹھا کر خدمت والا علی اسد ملی چاہیے. ہاتھ اٹھا کر بتاؤ دسکے والوں 19 فروری کو بلے پہ مور لگاؤ گے. 19 فروری کو بلے پہ مور لگاؤ گے. میں اپنی بات اپنے لیڈر اپنے وزیر اعظم کی اس بات پہ ختم کروں گا. میرا لیڈر کہتے ہیں اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی وہ دیتا ہے. کامیابیوں کا مقدر ہے. عمران خان زندہ باد. معاون خصوصی عثمان ڈار ڈسکا میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں.
رہنما تحریک انصاف عثمان ڈار عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ ڈسکا میں انہوں نے کہا تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ مل کر مافیاز کو شکست دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام بلے پر مہر لگا کر تعلیم، صحت، اپنے لیے بہتر روزگار اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر مہر لگائیں۔ یہ فیصلہ ڈسکا کے عوام نے خود کرنا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار ڈسکا میں عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ مل کر مافیاز کو شکست دیں گے۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ میں اس بیسس پہ کہتا ہوں کہ یار پہلی دفعہ کوئی ایک شخصیت آئی جس نے آ کے اسٹیٹس کو چیلنج کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں جو میں بخدا کر کے کہتا ہوں کہ میں پہلے کسی اور جماعت میں تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ چیزیں تو کبھی ہونے والی نہیں ہیں ٹھیک۔ یعنی آپ اداروں کی خالی اگر دیکھ لیں، خالی اداروں کو آپ دیکھ لیں، پی آئی اے کو میں دیکھتا تھا، میں ریلوے کو دیکھتا تھا، پی این ایس سی کو دیکھتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو باقی اس طریقے کے جو ادارے ان کو دیکھتے تھے، تو یہ بلیڈنگ انسٹیٹیوشنز ان کو کب ٹھیک ہونا تھا؟ اور یہ ہوتا تھا کہ یار یہ ایسے چلتے رہیں گے، اور بہت ہی مایوسی ہوتی تھی۔ لیکن اس 2 سال کے اندر، 2.5 سال کے اندر کم از کم وہ سٹیٹس کو بریک ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہمیں کام کرنا چاہیے تھا۔ ہم اس میں، میں مانتا ہوں کہ ابھی بھی ہماری رفتار کم ہے۔ خان صاحب کی جو ریزالو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ 200% ریزالوڈ ہیں کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، سٹیٹس کو چینج کرنا ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور آج بھی اگر اس سینٹ سے متعلق ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، ان کی جو یہ آرڈیننس جو ہمارا آیا ہے، یہ ہے ہی اسی سمت کی طرف پہلا قدم ہے ہمارا کہ ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک لوگ آئیں، آنیسٹ لوگ آئیں، کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ آئیں، ایسے لوگ نہ آئیں جو سیاست کو بزنس بناتے ہیں، ایسے لوگ آئیں جو خدمت کو سیاست بنائیں، اور وہ عبادت بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی کمی پاکستان میں ہے۔ آپ کی عوام اور آپ کا کنٹری، آپ کے اسٹیٹ آج جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اسی کریکٹر کی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اس طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کی، اور آج ہم الحمدللہ ایک سمت پکڑ چکے ہیں۔ تو آئیں ہم اسٹرینتھن کریں اس ریزالو کو کہ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ بلیڈنگ انسٹیٹیوشنز، یہ پاکستان اسٹیل جیسے ادارے جو آپ کا سال کے حساب سے اربوں روپے کھا جاتے تھے، کنٹریبیوٹس دھیلا نہیں کرتے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے افسر ہیں، ان کی جو بہت بڑی ایک افسر شاہی وہاں پہ چل رہی ہے، اور ایک اتنا بڑا لمبا چوڑا سٹاف، جب ایک ٹائم پہ یہ پروفیٹیبل آرگنائزیشن تھی، تو پھر اس کے بعد ہم ہی لوگوں نے، ہم سیاستدانوں نے، ہماری گورنمنٹس نے جو آئی ہیں پیچھے، ایک ایک کر کے مقابلہ کیا کہ وہ اگر 1000 بندے نالائق بھرتی کرتے ہیں تو میں 1500 نالائق بھرتی کروں گا، اور آج اس نے ادارے کو بٹھا دیا، اور ہر ادارے کا حال یہی تھا۔ اب ہم چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، فار گاڈ سیک۔ اس کی طرف عوام بھی دیکھے کہ ہاں آج سٹیٹس کو چیلنج کرنے کے لیے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قدم اٹھ چکا ہوا ہے، تو ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہے، ہمیں اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے اپنے۔ ٹھیک ہے شاہ خبر صاحب، یہ اسلام آباد کے الیکشن کے حوالے سے، یہ جو سینٹ کی جو سیٹیں ہیں، اس حوالے سے یہ ایک دم پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ کیونکہ یہاں جو قومی اسمبلی ہے وہ اس وقت وہ الیکٹورل کالج ہے، یہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب کو پچ کیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے، نون لیگ بھی اس کے پیچھے ہے، اگرچہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار نہیں ہیں، لیکن یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ قومی اسمبلی ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن بھی کہتی رہی ہے کہ حکومت ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے عددی تعداد سے تو پی ٹی آئی اور اس کے الائز جو ہیں وہ تو تعداد میں زیادہ ہیں، اور اس میں اگر ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں حفیظ شیخ صاحب، ان کے جیتنے کے تو امکانات موجود ہیں، لیکن جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، بہت بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں، وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں، فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں، بہت پرانے پولیٹیشین ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنا حصہ جو ہے، اپنی جو ان کی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے یا وہ ان کا ایک اثر رہا ہوا ہے، وہ جو آرٹیکل 63A والی جو میں نے بات کی، اور وہ جو سنگل ٹرانسفریبل ووٹس والی بات جو ہے، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے مخالفین کو کہ آپ کا یہاں پہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ آپ کی پارٹی میں سے نہیں ہے، یا کوئی وٹ ایور ٹیکنوکریٹ ہے جو بھی ہے، تو ان کے پیش نظر یہ بات ہے کہ ہم کچھ جو ہے اپنا حصہ ایون حکومتی الائنس سے بھی
جو ہے نان ٹرانسفریبل ووٹس کے ذریعے حاصل کر لیں گے. تو یہ ایک بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ میرے اشارہ وہ 172 ووٹوں کی جانب ہے. جی میں ہی کہہ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہو گیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان اٹھ جائے گا کہ کیا جو حکومت ہے اور اس کے الائز ہیں وہ قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور آپ کو اعتماد ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہونا شیخ صاحب؟ جی بالکل, الحمدللہ ہم 100% کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے جانے والے جو سینیٹرز ہیں 7 and we will inshallah be able to acquire 28 جو ہے نا آپ کو ملنی ہے سیٹیں, یعنی 7 آپ کے ریٹائر ہو رہے ہیں, 7 مزید ان کے ساتھ آ جائیں گے اور 21 سیٹیں مزید آپ کو 28 لے کے آپ اکثریت میں آ جائیں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ ایشو نہیں ہوگا. ہمیں کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ یعقوب شیخ صاحب آپ کا, شاہ خاور صاحب آپ کا, پی جے امیر صاحب آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا, بہت بہت آپ کا شکریہ. بڑا اہم معاملہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, 3 مارچ کو سینٹ کے انتخابات ہیں, لیکن اس میں حکومت نے جو 3 اہم کام کیے ہیں, ایک تو آئینی پیکج وہ لائے, آئینی بل لائے تاکہ ترمیم کی جا سکے, لیکن بقول شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کے چونکہ 2/3 اکثریت نہیں ہے تو لہٰذا انہوں نے ایک صدارتی ریفرنس بھی جمع کیا اور پھر ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا. صدارتی آرڈیننس بھی اپنی جگہ موجود ہے لیکن وہ مشروط ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے. صدارتی ریفرنس پہ سپریم کورٹ میں جو سماعت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے, پوری قوم کی نظریں اس جانب ہیں. اہم سوال یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بہت سے سوالات اٹھتے رہے ہیں, اور ماضی میں جو حکومتیں رہی ہیں یعنی پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی, یہی وہ 2 جماعتیں تھیں جو ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتی رہی ہیں کہ انہوں نے مخالف جماعت کے یعنی اپنی جماعت کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو خرید و فروخت میں ملوث کیا ہے, پیسے دیے ہیں اور ووٹ خریدے ہیں. لہٰذا یہ ایک موقع تو ہے شفافیت کا, اس سے اپوزیشن کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.